मोटू के पापा का बंगला। रात के अंधेरे में जो लोग उधर से जा रहे होते हैं मोटू के घर से, तो उनको एक आइडिया आता है और उनके पास एक लाइटनेस का एक बहुत चीज़ के सामने से उसके पापा को फिट किया होता है मोटू के पापा को। और इनका प्लान होता है कि मोटू के पापा को हम लगाएंगे लाइटनेस से और मोटू को बोलेंगे कि आपके पापा का एक ख्वाहिश है, एक ख्वाब है कि अपने बंगला बनाना है। वो मोटू लोगों का घर जाते हैं और उसका डोर खोलते हैं और देखते हैं कि मोटू और बतलू दोनों सो रहे हैं। तो इसी तरह जो उनके एक शैतानी दिमाग में वही आइडिया आता है जो पहले आया था, तो दूसरी बार आकर वो कहता है कि नंबर 1 को कहता है कि तुम जाओ दूसरी डोर से मोटू पतलू लोगों के घर में छलांग लगाओ और फिर उधर से मुझे बताना कि जब तुम छलांग लगा लो। मोटू के घर में नंबर 1 छलांग लगा लेता है, बट वो छलांग नहीं लगा सकता क्योंकि वो बहुत मोटा होता है और डोर बहुत छोटी होती है। तो वो बहुत कोशिश करता है पर फिर भी छलांग नहीं लगा सकता। आखिरकार जॉन जो है उसे पीछे से पकड़कर एक पाँव से और दूसरे पाँव से पकड़कर धक्का देता है, तो नंबर 1 अंदर चला जाता है और उधर से जॉन पर अपनी डोर पर चला जाता है और देखने लगता है कि मोटू पतलू लोग उठे तो नहीं, अगर उठ जाए तो हम भाग जाएंगे। इसी तरह नंबर 1 जाता है और मोटू पतलू लोगों का जो घर में संदूक होता है उसमें एक नक्शा रख देता है जो जॉन का आइडिया होता है कि मोटू पतलू लोगों के पापा का बंगला बनाना है। और इधर से वो लाइटनेस जो होती है जॉन लोगों के पास वो फिट करने लगता है जॉन, बट वो नीचे फिट नहीं हो रहा था। जॉन ने बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा था। नंबर 1 और 2 ने आइडिया दिया कि आप ऊपर फिट कर दे लाइटनेस को तो वो बहुत अच्छे से फिट हो जाएगा, लेकिन जॉन नहीं मान रहा था। वो अपनी कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। फिर भी वो नंबर 1 और नंबर 2 की मान ली उसने बात और उसने ऊपर लाइटनेस लगा दी, पर लाइटनेस लग नहीं रहा था, पर आखिरकार लग ही गया। नंबर 1 और नंबर 2 कह रहे थे कि अभी मोटू पतलू उठ ही ना जाए इस लाइट से, बट मोटू पतलू ना उठे और उनका जो प्लान था वो कामयाब हो गया। जॉन कहने लगा कि अभी तो ये इनका खैर नहीं है क्योंकि अभी इसके पापा का बंगला बनेगा और इससे हम कागजात और पैसे ले लेंगे, क्योंकि जो लोगों ने बहुत बड़ा आइडिया किया होता है। जॉन जो है डंडे से मोटू को कुचली करता है तो मोटू उठ जाता है नींद से और मोटू जैसी अंगों को मर रहा होता है तो उसके सामने उसका पापा आ जाता है और कहने लगता है कि मोटू मेरा एक ख्वाब है। पर उस टाइम मोटू नींद में होता है तो मोटू अच्छी तरह सुन नहीं पाता। मोटू कुछ टाइम तक नींद में होता है और उधर से जॉन ने डंडा पकड़ा होता है जिस डंडे से जॉन ने मोटू की कुचली की थी। और जॉन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसका जो प्लान है वो कामयाब जा रहा होता है, 10% वो कामयाब हो जाता है, लेकिन जॉन को डर होता है कि नाकामयाब ना हो जाए। और जैसे ही मोटू की आँख खुल जाती है तो मोटू का जो पापा होता है वो मोटू के सामने आ जाता है। वो असल में मोटू का पापा नहीं होता बट स्केच होता है जो लाइटनेस से लगाया होता है जॉन ने। बहुत कोशिश के बाद भी जॉन का जो ये प्लान था वो कामयाब हो गया और मोटू का जो पापा है वो मोटू से कहने लगता है कि बेटा मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम पूरी कर दोगे। मोटू बोलता है जी जी आप बोले सर, आंखों पर आपका मैं ताबेदार हूँ। मोटू को वो पूरी बात बता देता है उसका पापा कि मुझे एक बंगला बनाना है। मोटू कहता है किधर? उसका पापा कहता है शहर के बाहर एक जगह है उधर बनाना है। तो मोटू कहते हैं जी जी हम बना देंगे। तो मोटू कहता है बट मेरे पास तो पैसे नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, ये भी तो बात है। फिर उसका जो पापा होता है वो इसको तरीका बताता है कि मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने ऐसा करना है। मोटू कहता है कैसा करना है? तो वो कहता है अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने दोस्त को भी छोड़ देना, दोस्तों के घर के कागजात भी ले लेना, पैसे भी उठा लेना और जो यानी कि जो दुधिया होता है उसको दे देना, दुधिया पहलवान को, वो उसकी जगह और वही शहर से इस जगह पर है। तो मोटू कहता है ठीक है मैं आपकी पूरी बात पर समझ गया और ये मैं आपको कर दूंगा, अब कोई मसला ना ले, कोई टेंशन ना ले, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। तो मोटू का पापा कहता है सही है मैं बेफिक्र हो जाऊंगा, बट मुझे मेरा जो ख्वाहिश है वो पूरा होनी चाहिए, देखनी चाहिए मुझे, क्योंकि बहुत अरसों से ये मेरा ख्वाब था कि मैं एक बंगला बनाऊं शहर के बाहर।
موٹو پاپا کو کہتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کا جو یہ بنگلہ ہے وہ ضرور بنے گا اور میں بنا کے دوں گا، آپ نے جیسے بولا ہے ویسے ہی کروں گا، اگر ضرورت پڑے تو میں اپنے دوستوں کو چھوڑ دوں گا، اپنے دوستوں کے کاغذات دوں گا، اور میرے پاس جتنی پیسے ہیں وہ میں دودھیا پہلوان کو دے کر آپ کا جو بنگلہ ہے وہ خرید لوں گا۔ ابھی یہی بات کر کے موٹو کا جو پاپا سن لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں بے فکر ہو جاؤں گا، بے غم ہو جاؤں گا، پر یہ کام ہونا چاہیے کیونکہ یہ میرا بہت بڑا خواب ہے، بہت بڑا۔ موٹو کہتا ہے ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ اور اسی طرح موٹو کا پاپا یہ کہہ کر غائب ہو جاتا ہے، یعنی کہ ادھر سے چلا جاتا ہے۔ غائب کیسے ہو جاتا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نے لائٹنس لگائی ہوتی ہے وہ جو لائٹنس بند کر دیتا ہے، اور پیچھے سے جو ڈور ہوتا ہے وہ بھی بند کر دیتا ہے، اور سامنے والا جو ڈور ہے وہ بھی بند کر دیتا ہے، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح پھر موٹو رونے لگتا ہے کیونکہ اس کا پاپا وہاں سے چلا جاتا ہے، یعنی لائٹنس بند ہو جاتی ہے۔ موٹو پتہ ہے آپ کو کہ وہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اور درد سے پتلو اڑ جاتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں مجھ پر پانی کون چھڑک رہا ہے۔ پتلو دیکھتا ہے کہ یہاں پر موٹو رو رہا ہے، پتلو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، موٹو کچھ نہیں بتاتا۔ موٹو روتا ہے اور واپس سے جون آ جاتے ہیں کہ پتلو اڑ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ پتلو جو ہے موٹو کو پوچھتا کیا ہے۔ اسی طرح موٹو پتلو بات کر رہے ہوتا ہے، ادھر سے پیچھے کسڑ بسڑ لگی ہوتی ہے جون لوگوں کی، بٹ موٹو اپنے غم میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاپا جو بنگلے ہے وہ کبھی وہ کیسے بنائے گا، اور پتلو اچھی طرح اٹھ جاتے ہیں اور کہنے لگتا ہے کیا ہوا مجھے بھی بتاؤ۔ موٹو کہنے لگتا ہے کہ مجھے میرے پاپا خواب میں آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک خواب ہے وہ اب پورا کر دو۔ تو پتلو نے کہا کیسے آئے تھے خواب پہ، تم ابھی بھی نیند میں ہو، لگتا ہے مجھے کہ تم ابھی بھی نیند میں ہو کیونکہ تم ایسی گڑبڑ باتیں کر رہے ہو، پہلے تو تم کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ موٹو کہتا ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے میرے پاپا آئے تھے، میں نے خود دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، وہ بول رہے تھے کہ مجھے ایک بنگلہ بنانا ہے شہر کے باہر۔ پتلو کہتا ہے کہ چپ ہو جاؤ، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو، بٹ موٹو نہیں مانتا۔ موٹو پھر بھی پتلو کو کہہ رہا تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ موٹو اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنے پاپا کو۔ موٹو کو ساری بات سناتے ہوئے موٹو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ صندوق سے میں اپنا نقشہ لیتا ہوں، جیسے مجھے اپنے پاپا نے بتایا کہ صندوق میں تم لوگوں کا نقشہ پڑا ہوا ہے، ادھر سے اٹھا لینا اور شہر کے باہر یہ بنگلہ بنا دینا۔ پتلو کہتا ہے کہ تمہیں کوئی ضرور بیوقوف بنا رہا ہے کہ تو ہمارے گھر میں یہ صندوق میں یہ نقشہ کیسے آ گیا، کہتا ہے کہ تمہیں کوئی بیوقوف بنا رہا ہے۔ اور موٹو کہتا ہے کہ نہیں یہ دیکھو نقشہ، میرے پاپا نے مجھے کہا کہ یہاں پر میں نے بنگلہ بنانا ہے۔ اسی طرح موٹو بہت غصے میں ہو جاتا ہے اور پتلو بہت خفا ہو جاتا ہے کہ میرا دوست بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، ابھی سب کچھ تو مجھے ہی کرنا پڑے گا کیونکہ میرا دوست میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ میں اس کو بول رہا ہوں کہ میرا پاپا نے ادھر بنگلہ بنا رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں کوئی بیوقوف بنا رہا ہے، ایسے تو نہیں کرتا، تم میرے کیسے دوست، تو پہلے تو ایسے کبھی نہیں کرتے تھے۔ اور باہر جو ان لوگ اپنے خفیہ شیطانی دماغ والے آئیڈیا کو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ موٹو کو تو ہم نے بکلا دیا اور نقشہ بھی دیتے، ابھی یہ والا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اور کہتا ہے کہ صبح جائیں گے اس زمین پر جس زمین پر ہم نے اس کو نقشہ دیا، اور اپنے آپ بیس بدل کر دودھیا پہلوان بنیں گے اور پھر موٹو کو لوٹیں گے، بولی لگائیں گے 1 کروڑ 1 کروڑ 1 کروڑ۔ اسی طرح جون بہت خوش ہوتا ہے، اور ادھر پتلو کو ساری رات نیند نہیں آتی، وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بابا کا بنگلہ کیسے بناؤں گا، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح بہت خفا ہوتا ہے پتلو، اور جون تو بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اس کو 1 کروڑ روپے ملنے والے ہوتے ہیں۔ جب صبح موٹو اپنے پاپا کے زمین پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ادھر 2 بڑے بندے اور ایک مٹھیا پہلوان بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تم صرف 1 کروڑ روپے لے آؤ، یہ زمین میں 1 کروڑ روپے میں بھیجوں گا۔ موٹو کہتا ہے اتنے زیادہ پیسے تو نہیں ہے، بٹ میں کچھ کرتا ہوں، اتنے زیادہ پیسے میں کدھر سے لاؤں، کچھ کم کرو۔ تو مٹھیا پہلوان کہتا ہے کہ میں بہت عاجز سا بندہ ہوں، تو مجھے آپ
جتنی بھی پیسے آپ کے گھر میں وہ لے آؤ اور اپنے دوستوں کے کاغذات لے آؤ۔ جب تمہارے ساتھ پیسے آ جائے تو اپنے دوستوں کی زمین کے کاغذات لے جانا۔ اسی طرح موت خوش ہو جاتا ہے اور دودھیا پہلوان کو کہنے لگتا ہے کہ تم کتنے اچھے ہو، اور وہ اصل میں دودھیا پہلوان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو جون ہوتا ہے جو موٹو کو بہکا رہا ہوتا ہے، اور موٹو بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ بٹ نمبر 1 اور نمبر 2 اس کو پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ اس لیے موٹو بے ہوش ہو رہا ہوتا ہے کہ جون نے 1 کروڑ کی بولی لگائی ہے۔ کتنی کی؟ 1 کروڑ کی۔ اسی طرح موٹو پھر بھی ہار نہیں مانتا اور وہ چلا جاتا ہے پیسوں کا غم کرنے کے لیے، اور کہتا ہے کہ میں پیسے ضرور لاؤں گا تمہیں دینے کے لیے، 1 کروڑ ہو کہ 2 کروڑ ہو، بٹ مجھے یہ زمین خریدنی ہے، مجھے یہ زمین خریدنی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ موٹو چلا جاتا ہے اپنے گھر سے پیسے اٹھاتا ہے، باکسر بھیا کے گھر سے پیسے اٹھاتا ہے، ڈاکٹر جٹکا کے پاس جاتا ہے، اس سے پیسے لے لیتا ہے، گھسیٹا رام سے پیسے لے لیتے، پھر سوچتا ہے کہ یہ پیسے تو پورے نہیں ہو رہے ہیں، ابھی کیا کروں۔ موٹو سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس سے یاد آتا ہے کہ چنگم سر بھی تو ہے، چلو چنگم سر سے پیسے ادھار لے لیتے ہیں، اور وہ چنگم سر سے بھی ادھار کر لیتا ہے، اور ادھر باکسر بھیا کے گھر جاتا ہے اور اس کے کاغذات چھین لیتا ہے باکسر بھیا سے۔ باکسر بھیا کہتا ہے رکو رکو تم کیا کر رہے ہو؟ موٹو کہتا ہے ابھی وقت نہیں ہے، میں پھر بعد میں بتاؤں گا۔ باکسر بھیا کہتا ہے کہ رکو 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 رکو، یہ تو گھر کے کاغذات ہیں، یہ تم کیسے لے کر جا رہے ہو؟ صبر کرو، یہ کاغذات مت لے کر جاؤ، میں مجھے سارا بات بتاؤ کہ تم کرو گے کیا اس کاغذات کا۔ پر موٹو باکسر بھیا کی ایک بھی نہیں سنتا اور ادھر سے فرار ہو جاتا ہے کاغذات لے کے، اور ادھر سے موٹو اپنے گھر کے کاغذات بھی اٹھا کے فرار ہو جاتا ہے، اور جو ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ دودھیا پہلوان میں نے سب کچھ لا دیا ہے، کاغذات بھی لائے ہیں، اپنے گھر کی بھی، باکسر بھیا کی بھی، اور اپنے پیسے بھی لائے ہیں۔ جون کہنے لگتا ہے کہ یہ باکسر بھیا کون ہے؟ تو موٹو کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ اس طرح جون اس سے پیسے لے لیتا ہے، اور ادھر موٹو سوچتا ہے کہ یہ پیسے تو میں نے دے دیے اور اپنے گھر کے کاغذات بھی دیتے اور باکسر بھیا کے گھر کے کاغذات بھی دے دیے، ابھی یہ گھر میں کیسے بناؤں؟ گھر پیسے نہیں ہے میرے پاس، جو گھر بنانے کے لیے تو پیسے چاہیے، پیسے کیسے میں حاصل کروں؟ ادھر سے پتلو آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ مجھے ساری بات بتا دو کہ تم کیا کرنے والے ہو، ابھی تم نے وہ پیسے کیوں لے کر گئے اور گھر کے کاغذات؟ موٹو کہنے لگتا ہے کہ میں گھر بنانے والا ہوں۔ ادھر باہر سے آواز آتا ہے کہ کون تو گھر نہیں بیچنا چاہتا ہے 1 مہینے کے لیے؟ موٹو کہتا ہے ہاں مجھے بیچنا ہے۔ باہر نکل آتے ہیں گھر سے اور کہتا ہے تم کتنے میں خریدو گے؟ بندہ کہتا ہے کہ 10,000 روپے دوں گا۔ موٹو کہتا ہے صرف اور صرف 10,000 روپے دو گے کرائے پہ؟ کہتے ہیں ہاں میں صرف 10,000 روپے دوں گا، اگر تمہیں منظور ہو تو بتاؤ، میں تمہیں 10,000 روپے ہی دوں گا، اس سے زیادہ میرے پاس اور نہیں ہے۔ تو موٹو کہتا ہے کہ بس دے دو، مجھے بھی ضرورت چاہیے۔ وہ موٹو کو 10,000 روپے دیتا ہے۔ یہ بندہ اصل میں جون ہوتا ہے، اور پتلو ساری بات پر سمجھ جاتا ہے کیونکہ پتلو بہت دماغ والا بندہ ہوتا ہے۔ موٹو کہتا ہے کہ مجھے جانا ہے اس کے پاس، اور اس کو بہت سختی سے میں نے اس کو مارنا ہے کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسا جھوٹ کیوں بولا۔ موٹو کو کیسے پتا چلا؟ پتلو کو ایسے پتا چلا کہ وہ اس کو یہاں پر لے آتا ہے اور اپنے مالک سے ملوا دیتا ہے، دودھیا پہلوان کے ساتھ۔ اسی طرح پتلو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ میرا دوست تو بہت اچھا ہو گیا اور اپنی بات پر پورا سمجھ گیا، اور پتلو کہتا ہے موٹو کو کہ یہ گفٹ لے جاؤ، کچھ گفٹ دو نا جون کو، اس نے تمہاری اتنی کوشش کی ابو کا سپنا پورا کرنے میں، اس نے تمہاری ہی ساری کوشش کی، ہمارا تو کچھ نہیں ہے۔ موٹو کہتے ہیں ہاں میں تو اس کو گفٹ بھی دوں گا، اس نے میرے ساتھ اتنا اچھا کام کیا تو میں بھی تو اس کے ساتھ ایک اچھا کام کروں، اس کو گفٹ دے کر میں اس کو گفٹ دوں گا۔ ادھر سے وہ چلا جاتا ہے جون کے پاس اور کہنے لگتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک گفٹ لایا ہوں، اس کو کھول کے دیکھو۔ جون کہتے ہیں اچھا، بٹ جون کھول رہا ہوتا ہے، موٹو کہتا ہے ادھر نہیں، ہم اندر کھولیں گے۔ جون جاتا ہے، وہ گفٹ کھول رہا ہے، اس گفٹ میں پنچنگ باکس ہوتے ہیں، اور موٹو پنچنگ باکس نکال لیتا ہے اور جون کو مارنے لگتا ہے۔ پتلو بہت ناراض ہو جاتا ہے، پتلو تو بہت خوش ہوتا ہے، جون بہت ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ وہ آخرکار موٹو سے بچ کر نیچے زمین پر گر آتا ہے، اور ادھر سے دودھیا پہلوان آتا ہے کہ تم نے میری زمین اس پر کیسے بیچی، اور ادھر سے دودھیا پہلوان بہت غصے میں ہوتا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔
دودھیا پہلوان کہتا ہے کہ اب تو تیری خیر نہیں، اب تجھے میں بتاؤں گا کہ میں تیرا کرتا گیا ہوں۔ جون کہتے ہیں میرے ساتھ کچھ نہیں کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، چنگم سر مجھے اریسٹ کر لو، میں پچھلی بار اس بار کیا تو میں پچھلی بار پھر کبھی بھی نہیں کروں گا۔ پنتو ہنسنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ ابھی آیا پہاڑ کے نیچے اونٹ، اونٹ پہاڑ کے نیچے، سبسکرائب کر دو اور ایک لائک بھی ٹوک دو۔